फिलिपियों उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत से 18वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बस आए मेरे अजीज़ों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्माबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाज़िरी में बल्कि इससे बहुत ज़्यादा मेरी गैर हाज़िरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नीयत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले और होकर टेढ़े और कचरों लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और ज़िंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे फ़ख्र हो कि ना मेरी दौड़ दूँ बेफ़ायदा हुई, ना मेरी मेहनत अकारत गई, और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो भी खुश हूँ। तुम सब के साथ खुशी करता हूँ, तुम भी इसी तरह खुश हो और मेरे साथ खुशी करो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आज के कलाम के लिए दुआ करें। खुदावंद बहरबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के लिए जो तूने खुदावंद हमारे हाथों में और हमारी ज़ुबान में दिया। ऐ खुदावंद, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, आज का ये कलाम हम सब के लिए बाइसे बरकत ठहरे और इन हालात में, इन दिनों में खुदावंद ये कलाम हमारे लिए तसल्ली और तशफ़ी का बाइस हो। तेरे ही नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, हर शख्स जो है वो ये सुनना चाहता है कि हम कब इन हालात से आज़ाद होंगे या निजात पाएंगे। तो आज की जो हमारा कलाम है वो भी निजात के बारे में है, और पौलुस रसूल इसमें इस हवाला में जिक्र करता है कि किस तरह से जो निजात है वो उसमें हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और पहली बात जो वो करता है वो ये है कि ये जो निजात का काम है ये हमारी पूरी ज़िंदगी ये जारी और सारी रहता है, यानी हम निजात की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ये मुकम्मल नहीं होती बल्कि हम इसके लिए आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हम इन हालात में से गुजर रहे हैं तो जो हमारी निजात है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है कि वो दो बातों में पोशीदा है। पहली बात कि हमारी निजात जो है वो खुदावंद की तरफ से है। हम फिर थोड़ा सा ये हवाला देखेंगे कि ये निजात जो है ये खुदावंद की तरफ से है। लिखा है कि क्योंकि जो तुम में नीयत और अमल दोनों को एक अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। यानी खुदा है जो हमारे नीयत और अमल को पूरा करते हुए वो हमारी निजात की तरफ हमारे कदमों को आगे बढ़ाता है। सो याद रखिएगा कि ये जो काम है ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की तरफ से है कि हम सेव किए जाएं, हम बचाए जाएं। और ये याद रखने की कि हमारी डिपेंडेंस है वो किसी और पर नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ खुदा पर है। और अगर हमारी डिपेंडेंस खुदा पर है या हम उस पर डिपेंड करते हैं तो वो ज़रूर मुझे और आपको ये जो वबा है इससे निजात बख्शेगा। दूसरी इसमें बात यह है कि खुदा जो है वो ही इस काम को पूरा करता है, यानी निजात के काम को कंप्लीट करना जो है वो खुदा का काम है। उसी के वसीला से हम मुकम्मल तौर पर इस वबा से, ये जो पेंडेमिक और ये जो हालात जा रहे हैं, इसमें से खुदा मुझे और आपको एक दिन ज़रूर निकालेगा। और ये निजात का काम जो है ये उसी की तरफ से मुकम्मल और पूरा होगा। इसके साथ साथ हम ये भी याद रखें कि खुदा जो है वो हमारे साथ उस वक्त तक रहता है जब तक हम इससे पूरी तरह निजात हासिल नहीं करते। पहला जो हमारी बात है इस हवाले में से है वो ये है कि इस सारी निजात के काम में, इस छुटकारे के काम में हम सिर्फ़ और सिर्फ खुदा पर भरोसा करना सीखें। लेकिन खुदा पर भरोसा करते हुए एक और बात जो है वो ये है कि कुछ मुझे और आपको भी करने की ज़रूरत है। यानी ये हम पर भी डिपेंड करता है कि हम इस वबा से, ये जो हालात हैं इनसे निजात हासिल करें। पहली बात तो ये है
جو ہم ٹی وی میں اور اکثر سنتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھیں، یعنی گھر پر رہیں، ہم باہر نہ نکلیں، دوسروں کے ساتھ نہ سوشل گیدرنگ کریں، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم خداوند کے کلام کی طرف آتے ہیں تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب تم اس قسم کے حالات میں ہو، میں نے پہلے بھی یہ حوالہ پڑھا تھا کہ جب ہم ان مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں، اور سلیمان نے خدا سے کہا کہ جب یہ تیرے لوگ تیرے ہیکل کی طرف دیکھ کر دعا کریں تو ان کی سن لینا، تو خدا نے اس کو جواب دیا تھا کہ جب ان کے ملک میں وبا آئے، کال آئے، تو یہ کیا کریں؟ خداوند کی طرف پھرے اور اس کے سامنے معافی مانگے، تو لکھا ہے کہ میں ان کے ملک کو بحال کروں گا اور ان کو اس وبا سے چھڑاؤں گا۔ سو میرے عزیزو، اس وقت خاص طور پر ہمیں صرف خدا کی طرف دیکھنے کی ضرورت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی خدا سے ہم معافی مانگیں، ہم خدا کے سامنے جھکیں، خدا سے اس وبا سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم دعا کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداروں کے لیے یہ وقت جو ہے بڑا خاص ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے، وہ اس پوری دنیا کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیے گا کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ہل گئی ہے، لیکن ایماندار جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہلنے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کو جھکنے کی ضرورت ہے کہ وہ خدا کے سامنے جھکے۔ سو دو باتیں ہم نے سیکھی کہ پہلی بات کہ یہ نجات جو ہے یہ خداوند کی طرف سے ہے، اور یہ اس کا کام جو مکمل کرتا ہے، یا جب اس کی تکمیل اور کاملیت ہوگی، پوری ہوگی، تو وہ خدا کی طرف سے ہوگی۔ اور دوسری بات کہ وہی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے اور کوئی نہیں جو اس سے ہمیں چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اس کے لوگوں کا بھی اس وقت فرض ہے کہ وہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے سارے دوسرے کاموں کو چھوڑ کر خداوند کی طرف جھکنا سیکھے، اس کے سامنے آنا سیکھے، اور یہ بہت بڑا ضروری ہے۔ اب میرے عزیزوں، میں 5 باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سائنس یا جن کو ہم نشانات کہتے ہیں نجات کے یا اس آزادی کے 5 نشانات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلا جو نشان ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایفیکٹو ایکشن لینے کی ضرورت ہے، یعنی جب ہم اس نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو لینا چاہتے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہمیں ایفیکٹو ایکشن لینے کی ضرورت ہے، ایک عمل جو ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں نے پہلے بھی پڑھا حوالے میں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ نام پولس رسول کے پاس آئے، میرے فرزندو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ اور اس کے ساتھ لکھا ہے کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ سو پہلا جو سائن ہے نجات کا، یا جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس سے آزادی حاصل کریں، تو پہلا جو ہے وہ ایفیکٹو ایکشن ہے کہ مجھے اور آپ کو ایک ایکشن لینے کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پولس رسول کہتے ہیں کہ اگر میں حاضر ہوں تو ٹھیک ہے، میری وجہ سے تھوڑا کرو، لیکن جب میں غیر حاضر ہوں تو اس سے بھی زیادہ یہ کام جو ہے وہ تم میں نجات کا ہوتا جائے۔ سو میرے عزیزو، پہلا سائن اگر ہم اس وبا سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم ایفیکٹو ایکشن لیں۔ دوسری بات کہ یہ کام جو ہے یہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے، یعنی خدا سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، آج بڑی ضرورت ہے کہ دنیا اس بات کو جانے کہ ہم خدا سے بہت دور ہو چکے تھے، اور ہم میں ڈر اور خوف خدا کا شاید نہیں رہا تھا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھائی کی بجائے برائی کی طرف ان کے قدم جو تھے وہ زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب برائی اتنی بڑھ گئی دنیا میں تو خدا نے نوح کو چنا، اور اس نے ساری دنیا کو کیا کیا، اس نے نیست و نابود کر دیا پانی کے وسیلہ سے۔ اور میں آج جب اس وبا کے بارے میں سوچتا ہوں تو شاید آج بھی خدا نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ دنیا میں برائی جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے۔
اور ہمیں ڈرنے اور کانپنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم ڈریں گے اور اس سے خوف کھائیں گے تو پھر خدا وہ نجات کا سائن جو ہے وہ مجھے اور آپ کو دے گا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈرتے، خدا کے خوف سے ڈرتے ہوئے، اس کا خوف رکھتے ہوئے اس کے سامنے جھکنا سیکھیں۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ اس بات پر مکمل ایمان ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے نجات حاصل کریں گے۔ یہ ایمان جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ سرٹینٹی ہونے کی ضرورت ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو اس سے رہائی بخشے گا، وہ مجھے اور آپ کو اس وبا سے، یہ جو جن حالات میں ہم جا رہے ہیں اس سے ہمیں رہائی بخشے گا۔ یہ یقین جو ہے یہ مجھے اور آپ کو ہونے کی ضرورت۔ آج دنیا بڑی بے یقینی میں ہے، وہ نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، وہ نہیں جانتے کہ اس کے بعد اکنامک صورتحال کیا ہوگی، وہ نہیں جانتے کہ اس کے ختم ہونے کے بعد سوشل کیا کہتے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ لیکن میں اور آپ ایماندار ہوتے ہوئے اس بات پر یقین رکھیں کہ خدا ایک دن یہ کام جو ہے یہ مکمل کرے گا، آزادی مکمل ہمیں دے گا اور ہم اس سے آزاد ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں مکمل ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ایسا کرے گا۔ چوتھی بات کہ ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے تھوڑا سا ذکر کیا کہ دنیا جو ہے وہ بڑے کیا کہتے ہیں کہ برائی میں اس وقت پس رہی تھی، یا وہ بالکل برائی میں پڑ گئی تھی، اور خداوند کا بندہ وہ یہاں پر کہتا ہے کہ سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، اور یہاں پر وہ کہتا ہے جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ تمہیں ٹیڑے اور کجرو لوگوں کے درمیان خدا کے بے نقص فرزند بن کر رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے۔ دو باتیں یہاں پر ہیں، اور خاص طور پہ اس کو پاکیزگی کہتے ہیں کہ ہمیں پاکیزگی کی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات کہ ہمیں دنیا کی نظر میں پاکیزگی کی زندگی بسر کرنی ہے، یعنی دنیا لوگ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں پاکیزگی ہے۔ دوسری بات کہ ہم خود اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم پاک اور پاکیزہ ہیں، اور تیسری بات کہ خدا کی نظر میں بھی ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سائن ہے کہ جب ہم کجرو ٹیڑے لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند ہوں گے تو یہ ایک سائن ہے کہ ہم یہ جو حالات ہیں ان سے آزادی حاصل کریں گے۔ آخری بات کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کیا کہتے ہیں کہ جس کو مشنری انڈیور کہتے ہیں، یا ایک مشنری اسپرٹ جو ہے وہ جب تک ہمارے اندر نہیں آتی ہم اس سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ لوگ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں خدا کے کام کے لیے، تاکہ وہ دوسرے ضرورت مندوں کی جو کیا کہتے ہیں بوڑھے ہیں، یا جو کیا کہتے ہیں کہ شاپنگ کے لیے نہیں جا سکتے، جو اپنا کام نہیں کر سکتے، ان کے لیے وہ مدد کا باعث ہے۔ اور یہ اسپرٹ جو ہے جب لوگوں میں آئے گی تو ہم ضرور اس کیا کہتے ہیں کہ اس وبا سے آزادی حاصل کریں گے۔ 5 سائنس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جب یہ سائنس ہوں گے تو ہم اس وبا سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ پہلی بات کہ ایفیکٹو ایکشن لینے کی ضرورت ہے، یعنی کیا کہتے ہیں کہ ایسا عمل کرنے کی ضرورت ہے جو ایفیکٹو ہو، جس سے کیا کہتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو پتہ چلے کہ یہ اس وقت واقعی یہ کام ہو رہا ہے۔ دوسری بات کہ ہمیں خوف کرنے اور کانپنے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے خوف رکھتے ہوئے حاضر ہونے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ خدا یہ کام کرے گا۔ چوتھی بات کہ ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے، کجرو لوگوں ٹیڑے لوگوں کے درمیان خدا کے بے نقص فرزند بن کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات
کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مشنری اسپرٹ مجھ میں اور آپ میں خاص طور پر اس وقت ہونے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آج کا کلام آپ کے لیے باعث برکت ٹھہرا ہوگا۔